वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमारे साथ मौजूद हैं उलमा इकराम और यकीनन आपकी रहनुमाई करते हैं, मुख्तलिफ सवालात आपके साथ होते हैं। आज का हमारा मौजू ज़बान के हवाले से, यानी यही ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज या तो आप के लिए लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं या आपको अर्श से फ़र्श पर ला सकते हैं, लोगों के दिलों में आपके लिए नफ़रत को बर्पा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि तलवार से लगा हुआ घाव भर सकता है, लेकिन अगर ज़बान से आप किसी को घाव देते हैं तो बहुत मुश्किल है कि उसकी भरपाई हो सके। इंसान को वो ज़िंदगी भर याद रहता है और कहीं ना कहीं वो आपकी ख़ताओं में, आपके गुनाहों में हमेशा इजाफ़ा करता रहता है, क्योंकि आपकी वजह से किसी और के दिल को तकलीफ़ पहुँची होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ज़ुबान की और ज़ुबान से अदा होने अल्फाज की, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ थी। मुख्तलिफ़ अंबिया भी अल्लाह ताला के हुज़ूर यही दुआ करते थे कि उनकी ज़बान और उनकी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज में तासीर पैदा करते, ताकि ये लोगों के दिलों में घर कर जाए। मैं आज की इस सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगी फ़लस्तीनी शेख महमूद अल हसनत के ख़ुतबे से। हाल ही में इस जुम्मे को जब उन्होंने ख़ुतबा दिया तो शायद इंसानी तारीख़ का, मुस्लिम तारीख़ का ये सबसे मुख्तसर तरीन ख़ुतबा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 30,000 शहीद, 70,000 ज़ख्मी और 20 लाख लोग जो इस वक्त बेघर हैं, उनकी वजह से मुस्लिम उम्मा की जो गैरत है और उनका ज़मीर ना जाग सका, तो मेरे अल्फाज क्या ही इनके दिलों पे असर करेंगे। तो आइए इकट्ठे होते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। ये मुख्तसर तरीन ख़ुतबा मेरे ख़्याल में हम सब की हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए होना चाहिए, हम सबको ये एहसास दिलाने के लिए होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या सूरत हाल हो रही है। 1948 से लेके अब तक अल शिफा का जो मैसेकर है वो शायद बदतरीन जेनोसाइडल इम्पैक्ट है, जिसमें एक और ये हस्पताल का वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड लोगों को लाया जाता है, उसको तबाह कर दिया गया और वहाँ पे देखा ये गया है कि जो लाशें लोगों की गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं, उनकी भी ये हालत है कि उनके हाथ और पैर पीछे बंधे हुए हैं और उन पे बुलडोज़र चलाए गए हैं। इसमें और सद अफसोस कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एल्डर्स नहीं बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो ये वो जगह है जहाँ ज़बान और अल्फाज आपका साथ नहीं देते, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारी आंखें देख भी रही हैं और शायद हम उनको देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। आइए इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो उलमा मौजूद हैं उनका सबसे पहले आपसे तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ आमिर मोहम्मदी भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। फ़रहाना उवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती साद ख़ान भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप सबके साथ होने का। फ़रहाना आपा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं, ख़ास तौर पे ज़बान की नरमी के बारे में बार बार कहा गया है कि गुस्सा मत करो, अच्छे और प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करो, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज़बान की तेज़ी क्या इंसान को जहन्नुम के करीब ले जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बड़ा अच्छा आगाज़ किया। और ज़बान जो है, वैसे तो देखा जाए तो गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये अक्ल की नायब है और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उनको बयान करने की सलाहियत है। और हमारा दिल जो चीज़ें, जो ख्वाहिशात रखता है या दिल में जो हमारे गुमान पैदा हो रहा है उनको भी यही बयान कर सकती है। लेकिन हमें यही बताया गया कि अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमारे दिल में नूर पैदा होता है, और अगर हम बुरा बोलते हैं तो हमारा दिल में जो है वो स्याही आ जाती है, यानी कि फिर वो सख्ती की तरफ चला जाता है। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स का ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जिसका दिल दुरुस्त ना हो, और दिल उस वक्त दुरुस्त होता है जब उसकी ज़ुबान दुरुस्त होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि एक जिसे कहना चाहिए ना, कंप्लीट कर दिया इस गुफ्तगू के हवाले से कि हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या। आपने फरमाया कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मिलती है कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जितने हम अमाल करते हैं उसमें बेहतरीन अमल क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक दहन से बाहर निकाली और उस पर उंगली रख के फरमाया खामोश रहना। यानी फिर आपने पूछा कि कैसे, मतलब मुमकिन है? तो आपने फरमाया कि या तो अच्छी बात की जाए या फिर बिल्कुल खामोश रहा जाए, तो ये सबसे बेहतर है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस हवाले से ये बयान किया करते थे कि इबादात जो हैं वो 10 हैं, जिनमें से 9 इबादात जो हैं वो खामोशी की हैं और 10वीं ये है कि लोगों से दूर रहा जाए। यानी आप अपने आप को इस तरह से महदूद कर लें कि या तो अपने अच्छी बात कहनी है या आपने कुछ भी नहीं कहना है। और इस हवाले से हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जिसमें हमें
حضرت لقمان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ذرہ بنا رہے تھے. تو وہ سوچتے تھے کہ میں ان سے پوچھوں یا نہ پوچھوں, کیونکہ اگر پوچھوں گا تو یہ بلا وجہ کی بات ہو جائے گی, کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں جو اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں, گفتگو کو, ظاہر ہے کہ مومن کی ہر چیز عبادت ہے, تو وہ یہ سوچ کے گفتگو کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ یا اضافی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ عبادت سے ہٹ جائے, کیونکہ ہر وہ بات جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے. فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. تو حضرت لقمان جو ہیں وہ 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے رہے, دیکھتے رہے, یہاں تک کہ جب وہ ذرہ تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ذرہ کو پہنا اور بتایا کہ دیکھو یہ ایک جنگی لباس ہے اور اس سے حفاظت ہوتی ہے. تو اس وقت انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں نے سوال نہیں کیا اور مجھے خود اس کا جواب مل گیا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا. تو صحابہ کرام بہت محتاط ہو کے بیٹھ گئے کہ کون سا شخص ہے جس کو رسول پاک جنتی فرما رہے ہیں. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور انہوں نے ظاہر بیٹھے, نماز وغیرہ پڑھی. لوگوں نے ان سے پھر بعد میں پوچھا کہ آپ کو رسول پاک نے جنتی کہا تو آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا میں بلا وجہ گفتگو نہیں کرتا اور دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا. بالکل, یعنی جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ کرتا ہوں, یا پھر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. ایک ہم انفلوئنس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, لوگ انگریزی بولنے کو بڑا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ کسی فورن زبان کو جب سیکھتے ہیں تو اس میں نازیبا الفاظ, فحش الفاظ پہلے سیکھتے ہیں اور بڑا کول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اگر آپ اس طرح کی کولوکیل زبان میں بات کر سکیں. عامر بھائی, اگر کسی کو فحش بکنے کی عادت ہو جائے تو اس عادت سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل آپ ینگسٹرز کو دیکھیں, اس کو بے تکلفی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دوستوں میں ایسی ہی بات کی جاتی ہے, اس میں غلط الفاظ کا استعمال, گالی گلوچ کا استعمال, کہ بھئی دوست ہیں تو بے تکلفی چلتی ہے. کیسے اپنی اس عادت کو ترک کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بن کر بھی دکھایا ہے اور لوگوں کو دوست بنایا بھی ہے, اور آپ نے دوستوں کے انتخاب کا طریقہ بھی سکھایا اور اس حوالے سے بہت زور بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر, یعنی اس کے چال چلن پر, اس کی طرز معاشرت پر ہوتا ہے, اسی کی عادات اڈاپٹ کرتا ہے. تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اور کس سے دوست بنا رہا ہے. بالکل. اور یہاں وہ خوبصورت مثال کہ اگر تم کسی عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھو گے, عطر نہیں بھی خریدو گے تو اس کی خوشبو ضرور تمہیں معطر کر دے گی اور تمہاری طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا. اور اگر کسی کوئلے کی کان کے والے کے پاس جا کے بیٹھو گے جہاں بھٹی کا کام ہو رہا ہے, تو اگر وہاں سے کوئلوں میں ہاتھ نہیں بھی ڈالو گے تو بھی اس کا دھواں تمہارے کپڑوں کو اور تمہاری جو سانس لینے کے نظام ہے اس کو متاثر کر دے گا. اس کی مہک تمہارے پاس سے ضرور آئے گی. یقینی. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست اختیار کرو. یہاں تک فرمایا کہ لا تأکل طعامک الا تقی. اب دیکھیے, کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ ہر جاندار کے لیے, اس کو بھی آپ کرائیں, اس میں مذہب کی قید نہیں ہے, اس میں جنس کی قید نہیں ہے, ایون اس میں انسان اور غیر انسان ہونے کی قید بھی نہیں ہے. آپ پانی کو, پودے کو بھی پانی دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر آپ کسی جانور کو, کسی کتے اور بلی کو پانی پلائیں گے تو بھی آپ کو جنت مل سکتی ہے, جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ فرمایا لا تاکل طعامک الا تقی, تمہارے دسترخوان پر, ڈائننگ ٹیبل پر نہ بیٹھے مگر متقی, پرہیزگار. اور متقی کا جو عام فہم ترجمہ ہے وہ ہے احتیاط کرنے والا, یعنی کانشیس رہنے والا. کیا بولنا ہے تو وہ بولنے سے پہلے تولے. بالکل. اور انٹینشنل ہو, یعنی جو بھی الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کا انٹینشن کے ساتھ, نیت کے ساتھ. اچھا, ایک جملہ ہم بڑا عام سنتے ہیں زہیر بھائی, یہ میں آپ کے پاس لانا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تو ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں, کسی کو کڑوی لگے تو اپنی بات ہے, یعنی سچ ہے مگر کڑوا ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بلکہ اس کائنات کے تمام سچ, تمام حقیقتیں ہم پہ آشکار کر دیں, یہاں تک کہ دشمنی کا بھی سامنا کیا, کفار بھی آپ کے سامنے تھے, منافقین تھے. یہی وتیرہ پھر ہم نے صحابہ اکرام کا, اہل بیت, اہل اطہار کا دیکھا, لیکن ان کا سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا تھا, اس سے کبھی لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے سچ اور کڑواہٹ کو ساتھ ساتھ کیوں لے کے چلنا شروع کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کلام کے بارے میں گفتگو کروں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تو کلموا تعرفوا, کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تمہاری گفتگو تمہاری شخصیت, تمہارے کردار, تمہاری تربیت کا آئینہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے اور اب تمہاری شخصیت اس تربیت کے نتیجے میں کیا بنی ہے. اور جہاں یہ کہا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے
وہیں ساتھ میں لفظ زبان بھی استعمال کیا کہ اس کے خالی ہاتھ نہیں کہا بلکہ اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کسی کے لیے اذیت، تکلیف اور رنجش کا باعث بن سکے. اب رہ گیا یہ سوال کہ آپ نے کہا کہ سچ بولوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سچ تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہر چیز ہر جگہ اور ہر لہجے میں نہیں بولی جاتی. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اس سچ بولنے سے کوئی فائدہ ہے یا میرے سچ بولنے سے کوئی نقصان ہو رہا الٹا. دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. مثلا یہ کہ میں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو کہہ دوں کہ صاحب آپ جو ہیں وہ یہ غلطی کر گئے، لیکن اس کا اس بجائے فائدہ ہونے کے یہ کہ اس سے میرے اور اس کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے، تعلقات ختم ہو جائیں یا وہ اس کو نگیٹو معنوں میں لے لیں. اس سے بہتر یہ کہ طریقہ کار کو آپ اپنائیں کہ اگر آپ نے سچ بولنا بھی ہے تو آپ کے پہلے تو لہجے میں نرمی ہو اور دوسرے الفاظ کا انتخاب ہو. تیسرے یہ کہ آپ اسے کسی ایسے حوالے سے اس سے گفتگو کریں کہ جس میں اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے اس کی توہین نہیں کی ہے بلکہ آپ نے اس کو ایک بات سمجھانے کے لیے یعنی موقع محل بھی دیکھا جائے. اچھا زہیر بھائی، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹیمیٹمز دیتے ہیں اور بالکل آخری نہج پہ، جیسے آپ دیکھیں کہ کہیں جھگڑا بھی ہو جائے تو بالکل قطع تعلق ہونے کی پہلے ہی آپ ایک دھمکی دے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے آفیسز میں ہمارے ینگ کئی ایسے کولیگز ہیں جو غصے میں آ جائیں تو فوراً استعفیٰ تیار ہوتا ہے. تو جب اتنی ایبسلوٹ آپ بات کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اپنے الفاظ سے ہی خود پیچھے آنا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں کس طرح رہنمائی کی گئی اور کہاں وہ بریک ہم لگائیں تاکہ کل اپنے ہی الفاظ ہمیں شرمندہ نہ کریں؟ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی زبان آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتی ہے اور مشکلات کی وجہ بھی بن سکتی ہے، خاص طور پہ اگر الٹیمیٹم دیا جائے. سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں کہ پروجیکشن. کبھی کبھار جیسے آپ خود ہوتے ہیں، آپ دوسرے پہ وہ الزام تراشی کر کے اور بڑی بلند آواز میں یہ کہتے ہیں، اور اکثر آپ نے کہانیوں میں ایسے سینز دیکھے ہوں گے کہ اگلا بندہ ہکا بکا رہ جائے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں اور کس طرح کروں. دور حاضر جہاں پہ اکثر جو ہمارا باحثہ ہے، جو آرگیومنٹس ہیں، اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کی بات سن کر سمجھ کر میٹر کو ریزالو نہ کیا جائے بلکہ اگلے کو لاجواب کر دیا جائے. تو ایسے صورتحال میں ہماری زبان کی تیزی، انفیکٹ لوگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خود اعتمادی کی نشانی ہے. تو وہاں پہ میرے خیال میں دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ڈرا دا لائن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور پھر سعد بھائی سے اس کا جواب بھی لیں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید کبیر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کبیر، کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، میرا سوال ایک یہ ہے کہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بھی، میرے کافی سرکل میں، کہ بھائی جی زبان کا گندا ہے لیکن دل کا اچھا ہے، زبان کا تیز ہے لیکن دل کا اچھا ہے. اسی طرح کچھ عورتیں ہوتی ہیں بولتی ہیں بھائی میری بیٹی صرف زبان کی گندی ہے لیکن جو ہے نا وہ دل کی بہت اچھی ہے اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی. زبان کی تیز، آپ کا مطلب ہے زبان کی تیز ہے یعنی تلخ کلامی کرتی ہے. زبان کی تیز ہے، تلخ کلامی، دل کی بہت. اب جو اس کی زبان کی تیزی سے سامنے والے کی جو دل آزاری ہوتی ہے اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ایک ہی سوال ہے آپ کا کبیر؟ جی جی بالکل. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ساتھ بھائی یہ بڑا اہم سوال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں انسانوں کو نا حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والے. یہ انسان کا ایک فن ہے کہ انسان بولتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے. اب اس کے اوپر ہے کہ اس کے جو ورڈز ہیں نا وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، کہ اس کی شخصیت. آپ ایسے کہہ نہیں سکتے میں تو منہ سے کہا ہے لیکن میں اندر سے ایسے نہیں سوچ رہا. ہمیں بظاہر جو آپ نے کہا ہے ہم اس سے لگائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے انر فیلنگز کیا ہیں. فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ چیزیں مشہور ہیں، جیسے آپ نے پہلی ایک، اچھا اسی سے تیزی سے ہمارے ہاں ایک بولا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. دیکھیے بات غلط ہی برداشت کی جاتی ہے، اچھی بات تو برداشت کرنے کی ہوتی نہیں ہے. کوئی میری تعریف کرتے رہے حضرت آپ بہت اچھے ہیں، وہ تو مجھے اچھا ہی لگے گا. برداشت کب کرنا؟ جب مجھ پر کوئی تنقید کرے اور میں برداشت کروں. اسی طرح ہمارے ہاں بولتے ہیں میں زبان سے کڑوا ہو جاتا ہوں، دل سے میٹھا ہوں. تو اسی طرح آپ کی زبان کی جو کرواہٹ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکل کر آتا ہے. تو آپ کی اندر کی کرواہٹ ہے جو باہر نکل کر آ رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی، وہ عربی کا ایک قول ہے کہ تلوار سے لگایا ہوا جو زخم ہے نا تو وہ پھر بھی بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا. تو زبان کے استعمال سے پہلے ہمیشہ دیکھنا چاہیے. اور وہی وہ جو آپ نے
نے ایک حدیث سنائی, اس کا آخری دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو زبان نکال کر کہا نا کہ اے معاذ اس کی حفاظت کرنا, تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ بھی وجہ بنے گی جہنم میں جانے کے لیے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو معاذ, سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. تو یہ دیکھیں, یہ جو ہمارے استاد کہتے تھے کہ بیٹا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈی توڑوانے کا سبب ضرور بنتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک زبان دی ہے, 2 کان دیے, تو زیادہ سنیں اور کم بولیں. ہمارے یہاں سننے کی کیفیت, وہ بات شروع کرتا ہے وہ بیچ میں دوسری بات کر دیتے ہیں. تو عموماً ہمارے یہاں جو بولنے کا وہ ہے نا وہ زیادہ ہے, سننے کا کم ہے. سننا زیادہ چاہیے, بولنا کم چاہیے. اور دل دکھانے کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ آج اگر ہمارے یہاں میں معلوم ہو کہ کوئی شخص خانہ کعبہ توڑنے جا رہا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ لوگ اس کو زندہ نہیں چھوڑ. میرے رسول نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہا اے خانہ کعبہ تجھے توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے, کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا بڑا گناہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کسی کی دل آزاری کر لینا اپنی زبان کی وجہ سے, اور پھر زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے, زبان سے غیبت بھی کرتا ہے. جب زیادہ کلام ہوتا ہے تو اچھا ہمارے یہاں غیبت کو بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں. آپ کی بیٹھے ہو نا 4 بندوں کی برائی ہو رہی تو آپ کہیں قبلہ غیبت نہ, غیبت نہیں حقیقت بتا رہا ہوں اس کی, تاکہ یہ اویئرنس آ جائے. یہ اویئرنس نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تم کسی کی اصلاح کرو تو اکیلے میں کرو, محفل میں اس کی برائی کرنا وہ غیبت ہی ہے, اس کی تذلیل کرنا ہی ہے. تو ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے, اس پہ نا بڑا ایک خوبصورت گلیمرائز کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اصل میں سچ ہے, کڑوا ہے. دنیا کے سب سے سچے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور دنیا کے سب سے حسین کلام کرنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ تو معیار ہی نہیں رہا کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں گا. میں اویئرنس پیدا کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایسے رول ماڈل ہیں جو سب سے خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں, سب سے سچے بھی ہیں. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے اس زمانے میں جو کہے کہ رسول نے ایسی بات کی کہ میرا دل دکھ گیا. اچھا سعد بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ کئی ایسے الفاظ جس پہ پھر آپ کو تا حیات کبھی کبھار شرمندگی اور افسوس کرنا پڑ جاتا ہے. اکثر اس طرح کے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی غصے میں اختلافات اتنے بڑھے کہ ایک دوسرے پہ یا تو ہاتھا پائی ہو گئی یا کوئی ایسا سخت لفظ بول دیا جس کی واپسی مشکل ہے بلکہ ممکن بھی نہیں ہے. عامر بھائی, اکثر طلاق کے معاملات میں یہی ہوتا ہے, یعنی لوگ لڑ پڑیں اور آپس میں کپل لڑ پڑے, سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ اگر یہ الفاظ ادا ہو جائیں تو کیا یہ وجہ بن سکتی ہے کہ جی غصہ بہت بڑھ گیا تھا یا اس وقت آپے سے باہر ہو گئے تھے, یا طلاق اپلائی ہو جائے گی وہاں پہ؟ بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی ہے اور بہت ہی سنگین مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو. تو اس نے اسے بہت معمولی بات خیال کیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور کوئی اچھی نصیحت فرمائیے. آپ نے پھر یہی بات دہرائی, غصہ نہ, 3 بار آپ نے یہ فرمایا غصہ نہ کیا کرو, کیونکہ غصہ اصل میں عقل کو کھا جاتا ہے اور یہ ہر مسئلے اور ہر برائی کی جڑ بنتا ہے. جہاں تک آپ نے بات فرمائی کہ انسان زبان سے کوئی لفظ نکال دیتا ہے بعد میں وہ پچھتاتا ہے, تو دیکھیے بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا گیا ہے, نبی اکرم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے اس بات کا بھی یقین ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی, ایک ایک لفظ وہاں پر دکھایا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے مگر اسے نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے فرشتہ گھات لگایا بیٹھا ہوتا ہے. اور فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو جو تمہارے کہے ہوئے سے بعد میں پیچھے ہوتا ہے, سب لکھا جا رہا ہے. تو فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اسے چاہیے اچھی بات کہے, او لِيَصْمُتْ, اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے نا تو چپ ہی رہو, خاموش ہیں. اچھا جی, جہاں تک آپ نے یہ فرمایا نا کہ غصے میں طلاق, تو وہ عام مشہور لطیفہ بھی ہے کہ بھائی پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ غصہ, اس شدت کا غصہ جو انسان کے حواس کو بالکل شل کر دے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور کہاں ہے, یعنی مجنون ہو جائے, دماغ کے اوپر ایک پردہ چھا جائے, اس میں تو پھر فقہا بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھا جائے گا کہ اس کی دماغی کنڈیشن کیا تھی. لیکن اگر ایسی وقتی غصہ آیا, اشتعال انگیزی اور طلاق اور استعفاء, جس طرح آپ نے ریزائن کی بات کی, اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے, بہت سوچنا چاہیے. اسی لیے استخارے کا حکم آیا ہے, اسی لیے استشارے کا, مشورے کا حکم آیا ہے. سوچنا چاہیے, ڈسکشن کرنا چاہیے, ویٹ کرنا چاہیے. ایون یہ کہ جو ہم میسیجز کا رپلائی فوراً کرتے ہیں, کامنٹس فوراً, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے.
اور آپ کا ایک انسٹنکٹیو ریاکشن ہوتا ہے نا, کوئی مزاج کے خلاف اگر آپ کو بات نظر آئی تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے آپ کو ایک دم آپ ایک ایموشنز کا سرج فیل کریں گے, لیکن اس وقت بہترین چیز یہ ہے جس طرح بار بار فرانہ آپا نے بھی کہا کہ خاموشی اختیار کر لی جائے, تھوڑا سا وقت بائے کیا جائے. ایک کالر انتظار کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آیا. ظہور بھائی, پاک و ہند میں اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو بھی شخص اس کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے لوگوں کو کالی زبان والا بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس نے ٹوک دیا تو پورا ہو جائے گا, کوئی بات کی پریڈکشن کر دی تو پوری ہو جائے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے لیے میرا خیال ہے یہی ہے کہ تو چپ ہی رہے. یہ اچھی باتیں ہی بولے. جی ہاں, یہ سننے میں بھی آیا ہے اور بعض جگہ دیکھنے میں بھی آیا ہے. اس میں اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ نظر بد. تو میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہی ہوا تھا. میرے کسی دوست نے کہہ دیا کہ صاحب آج کل تو ماشاءاللہ بھی نہیں کہا, آج کل تو آپ آج کل تو بس وہ دن ہیں. آج میرا خیال ہے 3 سال 4 سال ہو گئے, وہ کام میرا اب نہیں ہوا. اس کے بعد 4 سال ہو گئے وہ کام نہیں ہوا دوبارہ. ٹوک لگ گئی جس کو کہنا چاہیے. اسی طرح ابھی ایک صاحب نے, اور حالانکہ بہت نمازی پرہیزگار ہیں وہ, کوئی یہ نہیں کہ بہت نمازی, انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ صاحب اچھا یہ ہو رہا ہے. وہ 15 دن کے اندر وہ ختم ہو گیا. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ زبان کا نظر جو لگنا ہے نا, امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اگر قبریں کھود کے دیکھا جائے تو 95% مردے جو ہیں وہ نظر بد سے خالی ہوئی. اللہ اکبر. یعنی وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے. بالکل صحیح. تو ایک چیز اور میں عرض کروں گا, یہ چونکہ بولنے اور سننے پہ بات آ رہی تھی, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, میں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا, لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہاں پر پروردگار نے کہا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تمہیں کان دیے سننے کے لیے, تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, تمہیں سوچنے کے لیے دل دیا. یہ نہیں کہا کہ بولنے کے لیے زبان دی. پہلے تم سنو, دیکھو, سمجھو اس کو دل پہ, اس کے بعد تمہیں خود بولنا آئے گا تو تم صحیح بولو گے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم سن کم رہے ہیں, بول زیادہ. بالکل. اور یہ ہمارے تمام کانٹینٹ کریشن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا آپ کو ڈیجیٹل فیکٹ بھی بتاتے چلیں. 2004 جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا رائز ہوا ہے, اس سے پہلے انسانیت, یعنی جتنے سالوں سے انسان زمین پہ بستا آیا ہے اور جو کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بچا ہے کہ بھئی کسی نے کوئی پینٹنگ بنائی تھی, کسی نے پوئٹری لکھی تھی 1000 سال پہلے, جو کچھ بچا ہے وہ سارا کانٹینٹ ایک طرف, اور 2004 سے لے کے آج تک ہم اس سے 4 گنا زیادہ کانٹینٹ بنا چکے ہیں. تو اس میں کتنا وزڈم ہے, کتنا ہم زیادہ بول رہے ہیں, کتنا ہم اس کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے عیاں ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. فائزہ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سدرا, لیکن آج کل اتنا تنگ ہوں اور اتنا پریشان ہوں, تو یہی سوال جو ہے میں نے آپ سے پوچھنا تھا. آپ کا ٹاپک اتنا زیادہ اچھا ہے اور اتنا مناسب ٹاپک ہے, اور بالکل جس طریقے سے میری لائف میں سچویشن چل رہی ہے بہت زیادہ میچ کرتا ہے اس سے. ایسا ہے کہ میں اپنی نند کی زبان درازی سے اتنا تنگ ہوں سدرا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کس طریقے سے سچویشن ڈیل کروں. اوکے, بالکل صحیح. فائزہ جی, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے آپ کے باقی رشتے اور آپ کے ذہنی سکون متاثر ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ. اوکے چلیں جی, بہت شکریہ اس سوال کا. فرانہ آپا, سب سے پہلے یہ سوال آپ کے پاس لے کے آتی ہوں کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو جس کے کڑوا بولنے سے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں اچھا بھلا پورا دن ہنستے پھرتے کام کر رہا تھا, اس نے آ کے یہ بات کی, میری ساری انرجی زیرو ہو گئی, میرا ذہن اضطراب کا شکار ہو گیا, مجھے خود غصہ آ گیا, ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کریں؟ جی, میں اس کا حل بتاتی ہوں. اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی آپ نے سوال کیا فحش گوئی کے حوالے سے, تو وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل اس قسم کی گفتگو کو, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی کول ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو فحش گفتگو کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ دوزخی ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دوزخی بھی اس مقام کا ہے کہ جو باقی کے دوزخی ہیں وہ کہیں گے کہ شدید بدبو آ رہی ہے, یہ کون ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ فحش گو ہے جو کہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتا تھا دنیا میں. ایک اور مقام پہ ایک روایت ملتی ہے کہ جو فحش گوئی کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئیں گے, اور کوئی معافی نہیں ہے ان لوگوں کی. تو اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں گندی گفتگو کر کے گالی گلوچ کو اپنی زبان کا ایک حصہ بنا کر جو ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, یا میرا جو دل چاہ رہا ہے جس طرح سے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں بول رہا ہوں, تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کی سزا کیا ہے.
اور ایک چیز اور ایڈ کروں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی شخص بات کر رہا ہے, ہم اس کی بات کاٹ کے کہتے ہیں کہ نہیں تم نے غلط کہا ہے, تم صحیح نہیں ہو, اور اس کا جواب یہ ہے, اور ہم اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے آقا نے فرمایا کہ اس کی توبہ یہ ہے کہ اگر تم ایسی گفتگو کر بیٹھو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور. اور دوسری ابھی انہوں نے سوال کیا اس کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گی. ابھی پچھلے دنوں کوئی اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی, تو ایک خاتون نے کہا کہ میری ساس بہت بولتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا بولتی ہیں, اتنا کہ مجھے اس پہ جواب دینا پڑ جاتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح ان کو مطمئن کروں. تو ان کو حکیم صاحب نے کہا کہ آپ منہ میں نہ کوئی دوائی دے دی, یہ منہ میں رکھ لیں اور سارا دن آپ اس کو منہ میں رکھا کریں, اور جب آپ کی ساس کچھ بھی بولیں تو بس آپ سر ہلاتی رہیں اور آگے جو بھی اپنا کام کرنا ہے وہ چپ چاپ کرتی رہیں. یعنی انہوں نے ان کو خاموش رہنے کا نسخہ بتایا. تو ان کی ساس 3-4 دن مسلسل بولتی رہیں اور آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں میری شاید کوئی بہت زیادہ زیادتی ہے, تو یہ تو کتنی اچھی ہے, تو مجھے جواب نہیں دے رہی. تو انہوں نے اس کے بعد اپنے لہجے کو نرم کیا اور اپنی گفتگو کو بھی کم کر دیا. تو میں ان کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ اگر نند بہت زیادہ بول رہی ہیں تو خاموشی اختیار کریں, اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ جو تلخیوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ویسے سعد بھائی یہ بڑی اہم بات فرحانہ آپا نے کہی ہے, لیکن ہمارے دور حاضر میں چاہے ہم پروفیشنل لائف کی بات کریں, اسٹوڈنٹ لائف کی بات کریں, پیرنٹس بچوں کی گرومنگ الگ انداز میں کر رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ بھائی اگر پاس پڑوسی بھی کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا تو خاموش ہو جاؤ کیونکہ بڑوں کا ادب ہے. اب تو چاہے ٹیچر ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی پڑوسی ہو, ایک تو نمبر 1 آستینے چڑھا کے پیرنٹس خود پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو ایسا کچھ کہا. دوسرا بچے کو بھی یہ سیکھ دی جاتی ہے کہ اپنے لیے سٹینڈ لو اور جواب دو, اور یہ میرے خیال میں شادی ہوتے ہوئے بچیوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلے ہی دن جا کے اپنا ٹیکا دما لینا ورنہ تم ہمیشہ سنتی ہی رہو گی. اوپر سے آؤ. اب یہ کتنے اوپر سے آ رہے لوگ پیرٹ روپنگ کر رہے ہیں اس وقت, تو کیا کیا جائے؟ جی سب سے پہلے تو میں وہ کالر کے سوال کی طرف کہ یہ ایک میرا ذاتی نسخہ ہے جس کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ میری لائف میں اس نے بڑی مدد کی ہے. یہ صرف گھر کے اندر نہیں, آپ پروفیشنل لائف کی دیکھیں, آپ بعض آپ کے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے معلوم ہے یار یہ ہمیشہ ایسے ہی جواب دے گا, اس کا ریئیکشن. اس کا سب سے آسان حل یہ ہے, میں خود چند سالوں سے, کہ آپ جیسا بندہ ہو نا اس کو ویسے ایکسیپٹ کر لیں کہ یار یہ ایسا ہی ہے, اس کی طرف سے مجھے یہی آنا ہے, تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. جو آپ کو باتیں سنا رہا ہے نا وہ آج سے نہیں سنا رہا, وہ شروع سے سنا رہا ہے. آپ اس سے ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اچھی بات کرے گا؟ آپ جب اس کو تسلیم کر لیں گے نا کسی دن وہ اچھی بات کرے گا تو آپ کو حیرانی ہوگی وہ آج مطلب کوئی نئی بات. اچھا میں نے اس کے لیے ایک حل یہ نکالا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی جیسے ابھی زہیر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ کتنا خوبصورت کال ہے مولا کا کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. آپ کی اپنی تکلیف کا جو آپ اپنے بارے میں رائے رکھتے ہیں نا, جیسے اب اکثر لوگ آپ کو غصے کا اظہار کرتے ہوئے لگتے ہیں کہ میں تمہیں بار بار فون کروں تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے, وہ ایکچولی اپنے آپ کو بے وقوف فیل کر رہے ہوتے, تبھی وہ ان کا اظہار تکلیف ہے. تو جب آپ اس تناظر میں چیزوں کو دیکھیں گے نا تو آسان ہو جائیں گی. ایک آخری کالر لیتے ہیں جی اس سیگمنٹ کا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, شکریہ. اور میں اس بارے میں کہنا چاہوں گا, میرا اپنا پرسپیکٹیو یہ رہا ہے کہ جیسے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, تو عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت کو برداشت کیا جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اس وقت کہ اگر ایک مطلب خاتون سامنے ہو آپ سے بدزبانی کریں تو اس میں کیا کیا جائے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کیا کہتے ہیں جو جیسا اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا جائے, لیکن بہت اوقات یہ چیزیں آپ کی لمٹ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا کریں, کیونکہ آپ ظاہر ہے ایک عورت سے بدزبانی نہیں کر سکتے. میرا یہ رہا ہے کہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرتا ہوں, لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تو اس جب اگر وہ حد کراس ہو جائے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ علی کال کرنے کے لیے. تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ جواب دیتی ہوں جو آپ کو پاکستان کے ہر ٹرک بس پہ نظر آئے گا. ہمت ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. لیکن اس کے علاوہ کیا اس پہ رائے ہو سکتی ہے؟ عامر بھائی کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی جی وہ بچے والی آپ نے بات کی سر, بیٹا نہ آپ کی شادی ہوئی ہے نہ آپ کا بچہ ہوا ہے, تجربے ایسے بتا رہے ہیں آپ. نہیں وہ عموماً ہمارے یہاں ایک چیز ہے بچوں کے حوالے سے نا, ہم ان کو ہم جب پہلے ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, ہمارے پیرنٹس ہمیں کہیں مہمانوں کے آگے بلاتے تھے نا, آپ یہ پوئم سنا دو, ہم تب بھی گھبراتے تھے بڑوں کے سامنے بولتے نہیں. آج کل کے بچے جب بڑوں کی کوئی غلطی بھی بتاتے ہیں نا پیرنٹس خوش ہوتے ہیں, کتنا کانفیڈنٹ بچہ ہے میں. یہ کانفیڈنس نہیں ہے. اگر بڑوں نے کوئی بات غلط کر دی آپ کو آ بھی رہا اس وقت خاموش ہو جائیں, یہ ادب کا تقاضا ہے. میری ایک دوست کی بیبی ہوا کووڈ کے زمانے میں, تو وہ نرس سے ہماری, ہم جب ملنے کے لیے گئے تو کووڈ کے دوران جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے, نرس نے کہا یہ پروڈکٹ ہی الگ ہے. تو اب جو بچے آ رہے ہیں وہ الگ ہی نیچر کے, الگ ہی انداز کے. عامر بھائی آپ کی اس کے اوپر رائے؟ وہ سوال کر رہے تھے تو میں نے جملہ کہا تھا کہ وہ عورت ہے کون. ہاں جی, اگر تو وہ بیگم ہے تو پھر تو ہتھیار پہلے ڈالے ہوئے ہیں. گربہ کشتن روز اول است, بلی تو پہلے دن ماری جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ اگنور کریں, کیونکہ
جاہل عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو جو ناواقف ہوتا ہے. جی تو جو غصہ کر رہا ہوتا ہے, جو چیخ چلا رہا ہوتا ہے, اصل میں وہ ناواقف ہوتا ہے آپ کی مجبوریوں سے, آپ کی فیلنگ سے. آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں, ہو نہیں پا رہا ہوتا تو وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ ناواقف ہے. تو حکم قرآن کا کیا ہے, وہ اعرض عن الجاہلین, جی ان سے آپ اعراض کیجئے. یعنی وہ غلط کہیں تو آپ کوئی اچھا جملہ کہیے, قالوا السلام. اور آپ پھر ان کو سلامتی والی بات کیجئے, اچھی بات کیجئے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا جگری یار ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو بیگم کو آپ ماریں, آنکھ ماریں. اچھا میں اس کو پھول بالکل پیش انڈورس کریں، نہیں کر پھول پیش کریں. سکتی عامر بھائی, لیکن ہمیں یہاں پہ دیکھیں وہ ناواقفیت ہماری اپنی ہے کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا رشتہ ہے ان خاتون سے. لیکن حد سے تجاوز تو کوئی نہیں کر سکتا. عزت نفس سب کی ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ سب کی ہوتی ہے, لیکن بطور خاتون اینڈ somebody who's worked in the professional field میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کئی دفعہ مردوں کو اس بات سے اعتراض نہیں ہوتا کہ خاتون کیا کہہ رہی ہے, کس لہجے میں کہہ رہی ہے. اعتراض صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون ہے اور وہ کچھ کہہ رہی ہے. تو اگر آپ بھی اپنے آپ کا میرے خیال میں ریفلیکٹ کرنے کا آپ کے لیے بھی پوائنٹ ہونا چاہیے کہ اگر تو وہ آپ کی باس ہے یا کسی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہے تو وہ بات کیا کہہ رہی ہیں, کہاں آپ کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. ہر دفعہ اگلا کہنے والا غلط نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ اپنے انداز پہ اپنی چیزوں پہ بھی ایک نظر ثانی کریں. اور بیگم بھی باس ہوتی ہے. ہاں, بیگم بھی باس ہوتی ہے. باس از آلویز رائٹ, اور آپ ہیں مسٹر آل رائٹ اس وقت. اچھا جی, تمام پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ قرۃ العین موجود ہیں. قرۃ العین کے کباب فوراً ریڈی ہو چکے ہیں, لیکن اس پہ تمہارے ہاتھ گریسی ہو گئے ہوں گے, ہے نا. اس کے بعد بھی پہلے ہم جس طرح کرتے دوبارہ بھی جی کوکنگ کرنے کے بعد ہمیں اینڈ میں دوبارہ ہمیں ہینڈ واش کرنے پڑیں گے. پانی چیک کری تھی کیونکہ کراچی میں پانی کا بہت مسئلہ ہو گیا. وہ مسئلہ ہو گیا. چلو میں آتی ہوں تمہیں ہیلپ کرنے کے لیے, کیونکہ ہاتھ تو دھلوانے بہت ضروری ہیں بھائی تمہارے. یہاں پانی موجود ہے, یہاں پانی, چلو پانی ہم منگواتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ جس طرح ہم کھانے کی شروعات میں یعنی کچھ پکانے سے پہلے ہاتھوں کو جس طرح صاف کرتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ میسج. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہیں افطاری سرو کر رہے ہیں, آپ کا فوڈ اسٹال ہے, ریسٹورینٹ ہے, پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیے. اور اسی کے ساتھ قرۃ کا شکریہ ادا کریں گے, سارے پینل کا شکریہ ادا کریں گے.